अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम का नाम है आए अपना दीन सीखें। जहाँ से वालेकुम, ये आपका अपना प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं, यानी कि मैं नहीं बल्कि मौलाना साहब बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। और आप सबको मालूम है कि जैसे हमारा टॉपिक होता है, आज हमारे पास है कुरान। इसके बारे में इस ज़िम्न में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 38 सीखेंगे। हदीस इस ज़िम्न में हम 40 नबी की एक हदीस नेकी के काम सीखेंगे। और अकीदा इस ज़िम्न में हम चंद मसाइल के बारे में जानेंगे। फ़िक़्ह इस ज़िम्न में हम विरासत के चंद अहकाम सीखेंगे। तिब्ब नबवी इस ज़िम्न में हम नज़र बद के इलाज के बारे में जानेंगे। तारीख़ इस्लाम और इस ज़िम्न में हम आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने के बारे में जानेंगे। अमल के 4 पॉइंट्स क्या बताते हैं मौलाना साहब, ज़िंदगी में उसको बरतने के क्या अमल है वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा हमारा टॉपिक है आज का इस्लाह मुआशरा क्यों और कैसे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आज के दौर का ये बहुत ही अहम टॉपिक मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो सामने कराम, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो जाइए। शामिल होने के लिए आप रेडियो पे भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमें फेसबुक पे आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप कुछ मैसेज करना चाहते हैं फेसबुक पे तो आप मैसेज कर सकते हैं। वैसे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे दोनों नंबर्स ओपन है। अभी तो नहीं, यानी कि अभी तो आपको दर्स सुनना है, जो मौलाना साहब सारे टॉपिक्स जैसे कि हमने बताया आपको कि उन सब को आपको सुनना है। और उसके बाद 8 बजे के बाद यानी कि न्यूज़ के बाद जो भी सवाल आप से मौलाना साहब पूछेंगे, अगर उसका सही जवाब आपने दे दिया तो फिर आप नगद इनाम के हकदार भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे तमाम सामईन को अल्लाह ताला सलामत रखे। और हम भी इस प्यारे प्रोग्राम में अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हम सब के लिए सुदमंद और बाइसे खैर बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी मौलाना साहब, अब हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का और जानेंगे आज कुरान और इस ज़िम्न में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 238 सीखेंगे। जी हाँ, हम हर हफ्ता कुरान करीम से एक छोटी सी आयत का चॉइस करते हैं और उस पे तदब्बर करते हैं, उसके मसाइल को जानते हैं। तो आज सूरह अल बकरा की आयत नंबर 238 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपनी सब नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ास कर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुज़ूर अदब और खुशू के साथ खड़े हो जाओ। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इक़रार के फ़ौरन बाद जो इबादत हम पर फ़र्ज़ होती है वो नमाज है, और जब तक जान में जान है नमाज माफ़ नहीं। बिल्कुल। ये नमाज क्या है? हमारे हबीब की आँखों की ठंडक है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले इसी के बारे में पूछगछ होने वाली है। यही वो इबादत है जिसके तर्क पर, जिसको छोड़ने पर हुक्म है कि अगर बच्चा 7 साल का है तो उसे उसका हुक्म दिया जाए, और 10 साल का है नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी पिटाई की जाए। सिर्फ नमाज की अदायगी का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने, बल्कि इस आयत करीमा में कहा कि नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करो, जिसके हवाले से मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि नमाज़ों की मुहाफ़ज़त ये है, नमाज़ों की हिफाजत ये है कि नमाज़ों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा किया जाए। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्द है। इसीलिए सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, अय्युल अमल अफ़ज़ल, सबसे अफ़ज़ल काम कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने कहा था, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पर अदा करना सबसे अफ़ज़ल अमल है। 5 वक्त की नमाज़ों की तो अपनी जगह पर अहमियत है ही, लेकिन अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में 5 वक्त
کی نمازوں کی محافظت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو، نماز وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ نماز وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کا خصوصی ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کے باوجود بھی جنگ احد میں جب دشمنوں نے اس نماز سے آپ کو غافل کر دیا، موقع نہیں دیا ادا کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بد دعا کرتے ہوئے کہا ملا اللہ قلوبہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے نماز وسطیٰ سے ہمیں مشغول کر دیا۔ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید اتنی کیوں ہے دوسری نمازوں کے مقابلے میں؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نماز عام طور پر مشغولیت کے وقت میں آتی ہے کہ ایک انسان کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اسی بیچ میں عام طور پر غافل ہو سکتا ہے، اس لیے تاکید ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وقت قیلولہ کا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ کام سے فارغ ہونے کے بعد قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو اس میں غافل ہو سکتے ہیں سونے میں، اس لیے اس کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور تاکید کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سب سے اوتھینٹک روایت ہے، اور اس روایت کو سن لیں گے دھیان سے، دل کے کان سے، تو قطعاً نماز عصر کو نہیں فوت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے سارے مال و املاک تباہ ہو گئے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی کی عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کی ساری فیملی تباہ ہو گئی اور سارا مال تباہ ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس یہ خبر پہنچے کہ تیری ساری فیملی تباہ ہو گئی کسی ایکسیڈنٹ میں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور صرف فیملی کی بات نہیں ہے بلکہ املاک بھی تباہ ہو گئے اس انسان کے جس کی صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس انسان کے ہیں جس کی زبان سے وحی کے پھول جھرتے تھے۔ الصادق المصدوق کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولا بلکہ اللہ رب العالمین کی وحی کی بنیاد پر بولا تھا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، صرف عصر کی نماز نہیں، ساری نماز اہمیت رکھتی ہیں، اور عصر کی نماز خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی ضمن میں نماز فجر کی بھی اہمیت وارد ہوئی ہے، کیونکہ نماز فجر کی بھی ادائیگی ایسے وقت میں ہوتی ہے جس میں ایک انسان غفلت میں ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا، گویا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ مل گیا۔ بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ جب صبح کرتے ہیں سورج نکلتے وقت تو اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے بعد؟ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب اور خشوع کے ساتھ قیام کرو۔ اس آیت میں یا اس آیت کے حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی ادائیگی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی جب ہم نماز میں جائیں تو دل سے نماز کی ادائیگی کریں، ایسا نہ ہو کہ نماز سے باہر ہمارا دماغ ہو اور ہمارا جسم نماز میں ہو۔ کیا کریں کہ نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہو سکے؟ تو پہلے نمبر پر اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم نماز کی تیاری نہیں کرتے، فوراً لباس پہنتے ہیں، اقامت سن کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نماز کی تیاری کریں، اذان سنتے ہی وضو کریں اور پھر اچھی شکل میں مسجد جائیں۔ دوسرے نمبر پر جب نماز کے لیے آئیں تو خود کو ہر چیز سے، ہر مشغول کرنے والی چیز سے، تشویش میں ڈالنے والی چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب اللہ اکبر کہیں تو اس کے مفہوم پہ غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو احساس دلائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں پیٹھ کے پیچھے اللہ ہمارے سامنے ہے جس سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر موت کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
نے تاکید کی جب نماز پڑھو تو یوں سوچو کہ پھر اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر احسان کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے نماز کی صورتوں اور اذکار کے معانی پر بھی غور کر رہی ہوں. یعنی معنی جاننا کافی نہیں ہے بلکہ معنی کو جانتے ہوئے جب انہیں پڑھ رہے ہوں, ان کی تلاوت کر رہے ہوں تو ان کے معنی پہ غور بھی کر رہے ہوں. اگر ایسا کریں گے تو نماز کی لذت اور اس کی روح حاصل ہو سکے گی. ان تمام وسائل کے باوجود بھی اگر ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق طریقہ یہ بتایا کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ وسوسہ جاتا رہے گا اور نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہو سکے گا. تو یہ رہی ہلکی سی تفصیل اس پیاری آیت کے حوالے سے. بہت اچھی طرح سے مولانا صاحب آپ نے بتائی ہے, اور نماز کی عظمت اور اس کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن عصر کے بارے میں جو آپ نے بتایا تو یہ سب سن کر کے تو بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ جن کی رہ جاتی ہے عصر کی نماز کسی وجہ سے, ان کی تو بالکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور اب ہم جانیں گے حدیث, اور حدیث میں نیکی کے کام کیا بتائیں جی. صاحب؟ آج ہم 40 نووی کی حدیث میں سے ایک حدیث پڑھیں گے, اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس, کہ ایک انسان جب ہر دن صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم آتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے بیچ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے, اور تمہارا کسی کو اس کی سواری پر سوار کرانا یا کسی کا سامان سواری پر لاد دینا بھی صدقہ ہے, اور اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے, اور نماز کے لیے چلتے ہوئے تمہارا قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, اور تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. دراصل اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان جب صبح کرتا ہے نا ہر دن, تو اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی نے کہا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں, اور سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. ان جوڑوں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو ان 360 جوڑوں کا صدقہ لازم آتا ہے ہر انسان پر. یہ جوڑ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ جوڑ کام کرنا چھوڑ دینا تو ہمارا جسم بیکار ہوگا, ایک ڈھانچہ ہوگا, اکڑ جائے گا. آپ غور کریں نا, ہماری انگلیوں میں اگر جوڑ نہ ہوتا تو ہم پکڑ نہیں سکتے تھے. اگر زبان سافٹ نہ ہوتی تو بات نہیں کر سکتے تھے. اگر آنکھوں پہ پپوٹا نہ ہوتا تو ہم آنکھ کو بچا نہیں سکتے تھے غبار سے. جسم میں یہ جوڑ نہ ہوتے تو ہم ڈھانچہ ہوتے. اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں دی ہیں, اور کیا کہا کہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو فری میں تمہیں ملی ہیں صدقہ ادا کرو. اگر اس صدقے کی ادائیگی پیسے کی شکل میں کرنی ہوتی تو کماتے کماتے تھک جاتے اور ادا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے پیسے کی شکل میں صدقہ نہیں مانگا, بتایا
کہ اگر تم دو آدمیوں کے بیچ انصاف کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، ہم دوسروں کو سواری پر بیٹھا دیتے ہیں یا اس کا سامان اٹھا کر کے اس پہ رکھ دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اچھی گفتگو صدقہ ہے، تبسمک علی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا کر کے بات کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اور الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھی جو گفتگو کر لیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، ہم چل کر کے مسجد جاتے ہیں ایک ایک قدم پر ہمیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور صحیح مسلم میں مزید کچھ کام بتائے گئے ہیں صدقہ کے طور پر، اور اس سے حدیث کے اخیر میں آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہر بندے پر جبکہ وہ صبح کرتا ہے تو لازم آتا ہے، البتہ اگر صبح ہوتے ہی چاشت کی 2 رکعتیں ایک انسان ادا کر لیتا ہے تو یہ 2 رکعتیں ان سارے 360 جوڑوں کے صدقات کے لیے کافی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو دن بھر کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، یہ سب اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے خیر کے کام کے لیے بلایا یا کہیں پہ خیر کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ صدقہ نکل رہا ہے، واللہ یہ سارے صدقات جو ہے نا جمع ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نیکی کا کام کریں، اور نیکی کا ہر کام دراصل ہمارے لیے صدقہ ہے۔ گویا کہ صدقہ صرف پیسے سے اسلام میں ادا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدقہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نیکی کا کوئی کام کر لیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھی طرح مولانا صاحب آپ نے بتایا کہ نیکی کے کام کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، اور صحیح کہا آپ نے کہ اگر ہم پیسے دینے پہ آئے تو کماتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے تو بھی صدقہ ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو انہوں نے توڑ بتایا ہے وہ بہت اچھا ہے اور بہت آسان ہے، جو کہ ہم اپنی پوری زندگی میں روزمرہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس میں اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی ایک کو اگر کچھ سیکھ مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اب سامعین کرام، آئیے سنتے ہیں عقیدے کے بارے میں مولانا صاحب کیا عرض کریں گے۔ ہاں، عقیدہ میں چند مسائل ہیں جو ہم سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی ہمیں ملے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتے ہیں ان کو وہی ملتا ہے جس کا وہ گمان رکھتے ہیں۔ اگر اچھا گمان رکھا تو اچھا ملتا ہے، برا گمان رکھا تو برا ملتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھار ہم مایوس ہو جاتے ہیں زندگی میں، اور مایوس ہو کر کے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نہیں دے گا۔ تو اللہ سے بدگمان ہوئے تو اللہ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر ایک بندہ ہے جو اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ضرور دے گا، تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی ذات سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، برا گمان رکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ برا کرے گا۔ لہذا اچھا گمان رکھیں، اللہ کی ذات کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، لہذا ہم اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں تو گمان اچھا ہو۔ دوسرے نمبر پر علم اگر دین کا ہے تو اسے سیکھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان دین کا علم دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے وبال جان ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما يبتغى به وجہ اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ۔
یعنی ریحہ، کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا چاہنے والا علم اس مقصد سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ دنیا کمائے، جس کسی نے اللہ کی رضا چاہنے والا علم یعنی دینی علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ دنیا کمائیں، تو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بہت بڑی بات کہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کا علم اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو مقصد دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی خدمت ہو۔ ہاں، اگر دین کی خدمت کرتے وقت پیسے بھی آ گئے کیونکہ دنیا میں زندگی گزارنا ہے ایک انسان کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، مقصد دین کی خدمت ہونی چاہیے، ورنہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دینی علم کو دنیا کمانے کا سہارا بناتے ہیں۔ تیسری بات جو عقیدے میں ہم جانیں گے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر دل میں بسا ہونا چاہیے، کیونکہ اکیلے میں ہم لوگوں سے تو اوجھل ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن رب وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں بھی ہماری حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے اس جگہ کے بارے میں بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داود کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ تعالی زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کے مقابلہ میں اس سے زیادہ حیا کی جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان ہمارے سامنے میں بیٹھا ہوگا تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو عیب والا کام کہلاتا ہے، غلط کام کوئی نہیں کریں گے، لیکن جب ہم چھپتے ہیں تو کوئی غلط کام کر گزرتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالی وہاں ہمیں دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ تھا۔ تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں جو پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوا ہے اس سے ہم حیا کریں، تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ہم حیا کریں۔ ایک آخری بات ہے، مال اور عہدے کی حرص، مال اور عہدے کی ہوس سب سے زیادہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حدیث سنیے، سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا الی غنم ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریور میں بھیجے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایک آدمی کے دین کو مال اور عزت و شرف کی ہوس نقصان پہنچاتی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، بھوکے ہیں، اگر بکریوں کے بیچ میں بھیج دیا جائے تو بکریوں کو وہ جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ مال کی حرص، مال کی ہوس اور عزت کی ہوس ایک انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مال اور عزت کی ہوس۔ مال اور عزت کی ہوس ہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا دین برباد ہوتا ہے۔ مال کی چاہت اور کرسی کی چاہت کی وجہ سے ایک انسان اپنے دین کو گنوا بیٹھتا ہے۔ کتنا گنواتا ہے؟ اتنا گنواتا ہے کہ جتنا ایک بھوکا دو بھیڑیا اگر بھیجے جائیں بکریوں کے بیچ میں تو بکریوں کو جتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ یہ مال اور کرسی کی ہوس ایک انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ رحم کرے مولانا صاحب، جو آپ نے بتایا ہے سچ مچ ایسا رونگٹا کھڑے ہو گئے بالکل، کہ اس طرح سے جو آپ نے مثال دی ہے تو مجھے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی ہے۔ بالکل مثال جو ہے وہی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو سن رہے ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے۔
जी वैसे اب ہم جانیں گے کہ وراثت کے چند احکامات آپ سے سیکھنا چاہیں جی وراثت میں پہلے نمبر پر ہم کچھ قواعد جانتے ہیں. آج ہم سب سے پہلا قاعدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ شریعت میں جن کے حق مقرر کر دیے ہیں اس کے حوالے سے ہم تفصیل جان چکے ہیں ہلکی سی. ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد باقی جو مال رہ جاتا ہے نا وہ اسبا کو دیا جائے گا. اور اسبا وہ ہیں جن کے لیے حق اللہ نے مقرر نہیں کیا لیکن جو باقی ہو جاتا ہے وہ اسبا کو دیا جائے گا. جیسے بیٹا ہے تو بیٹا اسبا میں سے ہے، جن لوگوں کا حق مقرر ہے ان کو دے دیا جائے گا اور باقی جو بچے گا بیٹے کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ مقرر حصے ان کے حقداروں کو دے دو اور جو بچ جائے وہ قریب ترین میت کے رشتہ داروں کو دینا ہے جو مرد میں سے ہیں. اگر اسلام اور کفر کا اختلاف پایا جاتا ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کفر اور اسلام کے اختلاف کی وجہ سے ایک آدمی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان کا وارث ہوگا. گویا کہ اسلام اور کفر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضد ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان تھا اور اس کا رشتہ دار مسلمان نہیں تھا، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ مسلمان نہیں ہے اور اس کا رشتہ دار مسلمان ہے، تو دونوں آپس میں وراثت نہیں پائیں گے. تیسرا مسئلہ یہ جاننے کا ہے کہ قاتل وارث کا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اپنے باپ کا وہ وارث نہیں ہوگا. اگر مقتول کا وہ وارث بن رہا تھا تو ایسی حالت میں وہ وارث نہیں ہوگا قتل کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں القاتل لا یرث، کہ قاتل وارث نہیں ہوگا. ایک آخری مسئلہ وراثت کے حوالے سے یہ جاننے کا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ دور کے رشتہ دار پر مقدم ہوتے ہیں اور اسے ترجیح دی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر بیٹا ہے تو بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ سے پہلے مقدم ہے، آگے ہے، اور باپ کے بیٹا کے بعد پوتے کا درجہ آتا ہے، اسی لیے پوتا وارث نہیں ٹھہرے گا. لیکن یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اسلام میں اگر پوتا وارث نہیں ہے تو کیا اس کو روڈ پہ ڈال دینا ہے؟ نہیں. اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، روڈ پہ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اگر بیٹا وارث ہو رہا ہے تو وہ جو بیٹے ہیں اور یہ پوتے جو یتیم ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے تو دادا کی ذمہ داری ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک اپنے پوتوں کی کفالت کریں، اور اگر دادا گزر جاتے ہیں تو چچاؤں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جیسے وہ اپنے بیٹوں کی کفالت کرتے ہیں ویسے ہی اپنے بھتیجوں کی کفالت کریں گے، اور اسلام ان کے اوپر واجب ٹھہراتا ہے. اسی طریقے سے دادا کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے، بلکہ اسلام اس پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 حصہ اپنے پوتا کے لیے وصیت کر دے. سبحان اللہ. بہت جی مولانا صاحب، جی اور بھی آگے چلیں گے. جی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی ہاں صاحب کرام کہ وراثت کے بارے میں آج کچھ مختلف سننے میں آیا ہے، کیونکہ پہلے ہم لوگ یہ زیادہ تر ایسے ہوتا تھا بیٹے کو کتنا حصہ، بیٹیوں کو کتنا حصہ، یہ ہوتا تھا. لیکن وہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. بالکل. اور کچھ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں کیا ہے. جیسے بیٹا ہے، اگر ایک انسان وفات پاتا ہے، بیٹے ہی اس نے چھوڑا ہے تو سارا مال بیٹے لے لیں گے. جی بالکل. اور مجھے لگتا ہے اس میں کافی کچھ کلیئرٹی ہو گئی ہوگی ہمارے سامعین کو. اور اب جو ہے ایک بہت ہی مخصوص ہمارا جو ٹاپک ہے طب نبوی میں آج ہم نظر بد کے بارے میں جانیں گے، اس کا علاج جانیں گے. جی ہاں، نظر لگنا حق ہے
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ نظر لگ جانا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر بازی لے جانے والی ہوتی نا تو یہ نظر بد ہے جو تقدیر پر بازی لے جاتی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک نیک انسان کی بھی نظر کسی دوسرے نیک انسان کو لگ سکتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی حضرت عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں نے آج تک ایسا جسم نہیں دیکھا۔ حق تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے ایسا خوبصورت جسم نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا کہ سہل اسی وقت زمین پر گر گئے اور تڑپنے لگے۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کہنے لگے علام یقتل احدکم اخاہ اذا رأى احدكم من اخیہ ما یعجبه فلیدع له بالبرکہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی جان کیوں لیتا ہے؟ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر کے کہیں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، اور وہی پانی جن کو نظر لگی تھی ان کی پیٹھ پہ بہا دیا گیا، پیچھے سے ان کے پورے سر اور بدن پر بہا دیا گیا، اور اس طریقے سے نظر اتر بھی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس انداز میں کرتے ہیں تو کیا نظر لگ جائے گی؟ جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ کسی کی خوبی ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اور بچوں کو ہمیشہ دم کرتے رہیں دعا کے ذریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے اعیدک بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہم کئی مرتبہ یہ دعا بتا چکے ہیں، اعیدک بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہمیشہ بچوں کو اس دعا کے ذریعہ دم کرنا چاہیے۔ اگر نظر لگ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے تو اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ غسل کر کے ایک ٹب میں غسل کرے گا، اور وہ ٹب والا پانی ہمیں دے دے گا، اور جس کو نظر لگی ہے پیچھے سے اس کے بدن پر ہم گرا دیں گے، نظر جاتی رہے گی۔ اگر پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس وقت ہم علاج کریں گے اذکار و اوراد کے ذریعہ۔ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پر سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ الاخلاص، سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی۔ سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ الاخلاص، سورہ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا تھا، جبکہ آپ کو شکایت ہوئی تھی، جادو کا اثر ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کے ذریعہ دم کریں۔ اور ایک آخری نقطہ یہ ہے علاج میں کہ سورہ الملک کی پہلی 4 آیتیں اور سورہ القلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ الملک کی پہلی 4 آیتیں اور سورہ القلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نظر بد کا علاج ہے جو آپ نے طب نبوی میں سنا، اور اب ہم جانیں گے مولانا صاحب جلدی، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، تاریخ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا جو قصہ ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو دھتکار دیا گیا، تو اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ ہمیں زندگی دی جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زندگی دیا، قیامت کے دن تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم
اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آئیں گے اور گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، اور جنت میں بسانے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ظالموں میں شمار ہوگے۔ لیکن شیطان جو بہکانے میں لگا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں دے کر کے بہکانے میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ اس جنت کا پھل کھا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس جنت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام محروم ہوئے تھے، اگر اسی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں تو کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اس جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا اکرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔